सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। आए सभी रूह कुदूस के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। हालेलुया। जब हम गा रहे हैं सिर्फ तेरे लिए यीशु, इसका मतलब है हम हर एक चीज का ऑनर, हम हर एक चीज में उसका क्या करते हैं, पहला दर्जा अपने खुदा यीशु मसीह को देते हैं। जोरदार तालियां बजाइएगा यीशु मसीह के लिए, उसके रूह कुदूस के लिए। तो हम यीशु मसीह के अजीम जलाली बरकत नाम में हम सबको सलाम। कितने यीशु को अपना बादशाह मानते हैं? आए उस बादशाह के बादशाह के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा जो जिंदा और खुदा का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं वेलकम करता हूँ आपको खुदावंद की पाक हजूरी में। और खुदा का बंदा दाऊद कहता है वो पल हमारे लिए बेहतर है जो हम क्या करते हैं, खुदा की हजूरी में क्या करते हैं, गुजारते हैं। इस तरह मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं है, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। कोई चीज़ फ्री नहीं है। हर एक चीज़ क्या करती है, कॉस्ट की डिमांड करती है। हर एक चीज़ की एक कीमत है, चाहे वो मटेरियल थिंग्स हों या आप उसको स्पिरिचुअली थिंग्स पे ले जाएं। हमें दोनों चीज़ों के लिए क्या करना पड़ता है, एक प्राइस पे करना पड़ता है। आज आपको देखना है कि मैं अपनी बॉडी से या मैं अपने आप से खुदा यीशु मसीह को कैसा जिस्म या कैसी कुर्बानी या कैसी प्राइस अता करता हूँ, क्योंकि विदाउट प्राइस आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए खुदा का रूह भी क्या है, वो आपसे कीमत को मांगता है। वो आपसे क्या कीमत मांगता है, वो आपसे होलीनेस को, वो आपसे प्योर हार्ट को मांगता है, वो आपसे पाक दिल को क्या करता है, वो डिमांड करता है। फिर क्या करते हैं हम खुदा की हजूरी में क्या रहते हैं, कामिल और परफेक्ट रहकर क्या करते हैं, उसकी हजूरी में चलते हैं। जिस तरह मैंने शायद आपको याद हो, इसी मंथ में मैंने एक कलाम शेयर किया था आपके साथ, याद है किसी को? ज़बूर 119 में से मैंने आपके साथ एक वर्स शेयर की थी। 80 में क्या था कि खुदा की शरीयत को मैं क्या करूं, अपने दिल के साथ क्या करूं, उसे मानता रहूं, ताकि मैं क्या करूं, शर्मिंदगी को ना उठाऊं। क्या हमने सीखा था, हम खुदा के कलाम पर क्या करेंगे, अमल करेंगे, और हम उसके कलाम को, शरीयत को अपने पूरे दिल के साथ मानेंगे, तो हमारी लाइफ के अंदर क्या होगी, शर्मिंदगी की कोई जगह नहीं। हमारी लाइफ के अंदर शर्मिंदगी नहीं, बल्कि क्या है, हमारी लाइफ के अंदर प्रोस्पेरिटी है, जो खुदा ने क्या की है, हमारे लिए क्या की है, रखी हुई है। आए जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। आज भी हम कंटिन्यू करेंगे इसी कलाम को, शरीयत के बारे में ही हम और खुदा के कलाम में से सीखेंगे किस तरह खुदा का कलाम हमें सिखाता है, वो अपने कलाम के बारे में हमें क्या सिखाना चाहता है। इस कलाम शेयर करने से पहले ही मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा। जिस तरह मैंने आपको अभी बताया है कि कुछ भी क्या है, फ्री नहीं है इस दुनिया में। कोई भी चीज़ आपको फ्री नहीं मिल सकती इस दुनिया के अंदर। हर एक चीज़ के लिए आपको पे करना पड़ेगा। इसी से मिलती हुई मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। आज से 18वीं सदी की बात, 1790 या 18 सेंचुरी की आप स्टार्ट ले लें। एक खुदा की बंदी थी, उसका नाम था मैरी जॉन। वो मैरी जॉन ने, मैं उसकी हिस्ट्री में से बताऊंगा आपने इसने क्या प्राइस पे किया खुदा के कलाम के लिए। आज इस कलाम को हम बड़े आराम के साथ अपने घर में सजाकर फ्रिज के ऊपर या किसी ऊंचे मुकाम पर रख लेते हैं, लेकिन उसने इस बाइबल के लिए क्या कुछ कुर्बान किया और क्या इसको हासिल करने के लिए उसने कितनी जद्दोजहद की, ये उसने क्या प्राइस पे किया। और देखिएगा क्या आज मैं अपनी लाइफ से इस तरह का प्राइस खुदा को पे करता हूँ, करती हूँ, या मैंने आज तक ऐसा किया भी नहीं या कर रहा हूँ। गौर करेंगे हम, उसकी लाइफ में से सीखेंगे, फिर हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे। मैरी जॉन, उसके बारे में खुदा के खादिम जो लिखते हैं वो कहते हैं वो एक नौजवान लड़की थी
جب وہ بچی ہی تھی تو وہ کیا تھا، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتی، چرچ میں جاتی ریگولر. اور اس دور میں کوئی چرچ اتنے کامن نہیں تھے جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں ہر گلی میں یا ہر محلے میں یا ہمیں ہر ایک سٹی میں چرچ مل جاتے ہیں. کہ اس دور میں اتنے چرچ کامن نہیں تھے. وہ کیا کرتی، 20 میل دور جا کر چرچ تھا، ان کے ماں باپ اس کو لے کر جاتے. یہ نہیں کہ اس کے ماں باپ بہت امیر تھے، ان کے پاس ایک اچھی سواری تھی، ایک اچھا اس ٹائم پہ کہہ لیں ایک بیل گاڑی اچھی ہو یا اچھی کارٹ ہو جس کو بیٹھ کر جاتے ہوں اور چرچ بڑی پروٹوکول کے ساتھ جا رہے ہوں. نہیں، صرف وہ ایک عام شخص تھا جو مزدوری کرنے والا شخص تھا، ایک بڑے ہمبل خاندان سے تعلق رکھنے والا خاندان تھا. لیکن وہ کیا تھے، خدا سے محبت رکھنے والے لوگ تھے. وہ کیا کرتے، اپنے بچی کے ساتھ جب جاتے تھے چرچ میں، اور وہاں پہ جب اس کی بیٹی کی عمر 8 سال تھی، اور جب وہ خدا کے گھر میں بیٹھ کر خدا کے کلام کو سنتی تھی، جب خدا کا خادم اس کلام کو پریچ کرتا تھا، جب وہ نوح کی سٹوری کو سنتی، جب وہ یسوع مسیح کے معجزوں کے بارے میں پڑھتی، تو اس کو کیا ہوا، اس کے دل میں ایک ڈیزائر پیدا ہوئی. اور وہ ڈیزائر اس کو پیدا ہوئی کہ وہ جو بلیک بک جس کے اوپر گولڈن سا لکھا ہوتا ہے ہولی بائبل یا بائبل مقدس، اس کے دل میں یہ ڈیزائر پیدا ہوگی، مجھے کیا کرنا ہے، اس کلام کو لینا ہے. اور یہ اس دور کی بات ہے جب بائبل پرنٹس نہیں ہوا کرتی تھی، جب بائبل کیا تھی، صرف کچھ لوگوں کے پاس ہوتی تھی، کچھ لوگ ہی صرف اس کو پریچ کر پاتے تھے، یا خدا کے خادموں کے پاس بائبل ہوا کرتی تھی. لیکن اس لڑکی نے اپنے اندر ایک ڈیزائر، 8 سال کی عمر میں ڈیزائر پیدا کر لی، مجھے کیا کرنا ہے، اس کلام کو اب لینا ہے. اس میں خدا کا خادم اس کلام میں سے چیزوں کو بتاتا ہے، وہ کیا ہے، بڑی پاورفل چیزیں ہیں. اب 8 سال کی بچی کو دیکھ لیں، اور اس نے کیا کیا ہوگا اس بائبل کو خریدنے کے لیے. اس ٹائم پہ بکس بہت ایکسپینسو تھی، پرنٹڈ کیا تھی، شاپس نہیں تھی، تب بکس پرنٹس نہیں ہوا کرتی تھی، کوئی پرنٹرز نہیں ہوتے تھے. اس ٹائم پہ لوگ اس کتابوں کی قدر کو جانتے تھے. اس نے کیا فیصلہ کیا کہ مجھے اب اس کتاب کو خریدنا ہے یا مجھے اس کو لینا ہے. آج ہم فری ڈسٹریبیوشنز بائبل کی دیکھتے ہیں، ہم اس کو سستی چیز کیا کرتے، دام میں بھی خرید لیتے ہیں. لیکن کیا ہے، اس نے کیا پرائز پے کیا، اس نے کیا کیا، محنت کرنا شروع کی. اس نے 8 سال کی عمر میں ہی کیا کیا. تب خدا کے خادم کیا تھے، ریوائول لسٹ کا دور تھا اس ٹائم پہ. خدا کے لوگ بڑے جوش کے ساتھ خدا کے کلام کی منادی کیا کرتے تھے. ایک دن خدا کا خادم وہاں پر اس کے کہاں پر آئے، وہاں پہ اس علاقہ میں میٹنگ کرنے کے لیے اس خدا کا خادم آیا. اور خدا کا خادم جب اس علاقہ میں میٹنگ کرنے کے لیے آیا، اس نے جب بائبل کو پریچ کیا، اس نے جاتے ہوئے یہ کہا کہ میرا چرچ کیا ہے، یہاں سے کیا ہے، 25 میل دور ہے. 25 میل کا مطلب ہے 46 کلومیٹر یہاں سے کیا ہے، میرا چرچ دور ہے. اور وہ پہاڑی علاقے پر رہتی تھی وہ خاندان. وہ کہتا ہے کہ 46 کلومیٹر میرا چرچ دور ہے، اور میرے پاس کیا ہے، کچھ بائبل مقدس ہیں، میرے پاس کچھ ہولی بائبلز ہیں، جس کو میں کیا کرنا چاہتا ہوں، کوئی خریدنا چاہتا ہے تو وہ آ کے لے سکتا ہے. اس نے کیا کیا، وہ یہ پریچ کر چلا گیا. لیکن اس لڑکی کے پاس کیا تھی، 8 سال کی لڑکی، اور گھر میں اتنی آمدنی نہیں وہ کیا کر سکے، اس بائبل کو خرید سکے. اس نے کیا کیا، اس نے اپنی اس ٹائم پہ 8 سال کی جو لڑکی تھی، اس نے کیا کرنا شروع کیا، محنت کرنا شروع کی ہے. اس نے یہ نہیں آس لگائی کہ میں لوگوں پر بیان کروں یا میں کسی خدا کے خادم کے آگے جا کر رو پڑوں کہ مجھے یہ کلام دے دے، مجھے یہ بائبل چاہیے، مجھے یہ چاہیے. اس کے اندر ڈیزائر تھی، اور اس نے خود محنت کی، اور وہ پرائز اس نے عطا کیا. کیا پرائز اس نے دیا، سب سے پہلے اس نے کیا کی، جاب کرنی سٹارٹ کی. اس نے کیا جاب کرنی سٹارٹ کی، اس ٹائم پر لوگ کیا کرتے تھے، پہاڑوں پر لکڑیاں کاٹ کر جا کر کیا کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں. اس نے وہ لکڑیاں کاٹ کر لا کر کیا کرنا شروع کی، لوگوں کو دینا شروع کی. اس سے جو پیسہ کلیکٹ ہوتا وہ کیا کرتی، اس میں سے جوڑتی جاتی. ایک کین اس نے لے لیا، اس کین میں کیا کرتی، وہ پیسوں کو رکھتی اپنی کیا کرتی پاکٹ منی میں سے. اس کے بعد اس نے کیا، جب تھوڑی سی وہ بھری ہوئی، جب بڑی ہوگی. اور ایک بات اور، اس ٹائم پہ سکول نہیں تھا، 8 سال کی لڑکی تھی، لیکن اس علاقہ میں سکول نہیں تھا، اور وہ پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتی تھی. آگے اس نے کیا کیا، اس کے بعد اس نے کچھ مرغیاں لی، اور کچھ اس کے چکنز نے کیا کیا، ایگز دینا شروع کیے، انڈے دینا شروع کیے. اس نے وہ انڈے بیچنا شروع کیے، اور کیا کیے، وہ کچھ پیسے پھر اس نے کیا کیے، اس کین میں ڈالنے شروع کر دیے. اسی ٹائم پہ ایک سکول وہاں پر کیا ہو گیا، کھل گیا. اور سکول جب کھل گیا تو اس کو یہ اپرچونٹی ملی کہ اب میں کیا کروں گی، مجھے یہ پڑھنا بھی ہے، اگر میں نے خدا کا کلام خریدنا ہے تو مجھے اسے کیا کرنا ہے، مجھے اسے پڑھنا بھی آنا چاہیے. اس نے سکول جوائن کیا، اور سکول اس طرح اس نے لڑکی اس طرح قابل تھی، اپنی فرسٹ بیچ میں کیا رہی، وہ ٹاپ رہی. اس نے اتنا جلدی سیکھ لیا پڑھنا اور لکھنا تاکہ میں خدا کے کلام کو جلدی پڑھ سکوں.
پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ وہ 12 سے 14 سال کی ہوگی، اس نے کیا سیکھا؟ اس نے ساتھ ہی سلائی کرنا سیکھ لیا۔ اس نے سلائی کرنا جب سیکھا تو اس نے سلائی کرنا سیکھا، اس نے وہاں سے بھی ارننگ شروع کی۔ جب اس نے وہاں سے کمانا شروع کیا تو اس نے کیا کیا؟ وہ پیسے پھر جوڑے۔ جب ایک ٹائم آیا وہ پیسے اس کے پاس جمع ہو گئے، پھر اس نے کیا کیا؟ اب میں اکیلی لڑکی ہوں، جوان لڑکی ہوں، میں کس کا سہارا لوں اور میں کس سے کہوں کہ مجھے اس خدا کے خادم کے پاس لے کر جائے؟ اس نے کیا کیا؟ چند بائبل اس کے پاس ہیں، میں کیا کروں؟ اس سے خرید لوں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ نئے سینڈلز لینے تھے لیکن اس نے نئے سینڈلز نہیں لیے، وہ بیئر فٹ ننگے پاؤں کیا گئی اس 46 کلومیٹر کا سفر اس نے پیدل اکیلی نے جا کر وہاں پر خدا کے گھر میں خدا کے خادم کے پاس گئی۔ یہ پرائز اس نے ادا کیا، دیکھیں اس نے پرائز کس طرح سے دیا، وہ اپنی پاکٹ منی میں سے جوڑتی گئی۔ ننگے پیر اس نے جوتے خرید نہیں سکتی تھی، اس نے جوتوں کو درجہ نہیں دیا، اس نے خدا کے کلام کو درجہ دیا اور کیا کیا؟ پھر وہ اس قدم کو لیتی ہوئی خدا کے خادم کی طرف گئی۔ جب وہ وہاں پہ گئی، یہاں پر اس کی پرائز پہ نہیں، اور وہاں پہ جانے کے بعد جب اس نے خدا کے خادم کے پاس جا کے ریکویسٹ کی، یہ لے پیسے جو میں نے جمع کیے ہیں، مجھے اب خدا کا کلام جو تیرے پاس ہے مجھے وہ بک چاہیے۔ اس نے کہا بیٹا سوری، میرے پاس کوئی اب بائبل نہیں ہے، کیونکہ جو بائبل ریزروڈ ہو چکی تھی وہ میں نے سب کیا کی ہیں؟ وہ میں نے بیچ دی ہیں، اب تیرے لیے میرے پاس بائبل نہیں ہے۔ لیکن وہ وہاں پر کیا کی؟ وہ لڑکی رونے لگ پڑی، وہ لڑکی وہاں پہ گھٹنے ٹیک پر اس رونے لگ پڑی۔ جب وہ خدا کے خادم نے اس نے دیکھا، اس نے کہا تو کیوں روتی ہے؟ اس نے اپنی یہ ساری سٹوری خدا کے خادم کو بتائی۔ اس نے کہا یہ میں نے اپنا پرائز دیا ہے اور آج جب میں تیرے پاس آئی ہوں اور تو کہتا ہے کہ خدا کا کلام میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا خدا کے خادم کو اس کی سٹوری سن کر اس کو بہت اس کے لیے ایک فیل خدا کے روح اس کے اندر ڈالا۔ اس نے کہا ہاں جو انہوں نے ریزرو کرائی اپنی بائبل، میں اسی بائبل میں سے تجھے کیا کرتا ہوں؟ بائبل دیتا ہوں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ تم میں سے کسی نے کیا کیا ہوگا، کوئی ایسا پرائز پے کیا ہوگا۔ اس لیے تو یہ خدا کا کلام رکھ اپنے پاس اور کیا کر تو چلی جا۔ وہ خدا کا کلام لے کر خوشی کے ساتھ وہاں سے لوٹی۔ یہ اس نے کیا کیا؟ خدا کے کلام کو حاصل کرنے کے لیے ایک پرائز پے کیا۔ آج اپنی لائف کے اندر دیکھیں ہم کس طرح خدا کے کلام کو سننے کے لیے یا خدا کے ساتھ محبت رکھنے کے لیے ہمارے اندر کیا کمی ہے، ہم کس کمی سے اس پرائز کو پے کر سکتے ہیں۔ کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی نشہ کرتا ہے، کوئی ناپاکی کی حالت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، کیا وہ پے کر رہا ہے خدا کے کلام کے لیے؟ کیا وہ پے کر رہا ہے کچھ اپنی لائف سے خدا کو دینے کے لیے؟ یہ چیلنج ایک تھا اس بیٹی کی لائف کے اندر، اس بہن کی لائف کے اندر جس نے خدا کے کلام کو حاصل کیا۔ اور یہ اس نے جب پرائز پے کیا، آج اس پرائز کی قدر میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو آپ نے فری اس بائبل کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، جو آپ نے فری اس بائبل آپ کے اندر ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے، جو خدا کا کلام آپ کے اندر بانٹ دیا جاتا ہے، اس کی پرائز اس لڑکی نے اس طرح پے کی ہے۔ اس کے بعد جب اس خدا کے خادم نے ایک چرچ میں جا کے ایک منسٹرز کے سامنے کیا کی؟ پریچنگ سٹارٹ کی۔ جب وہاں پہ ایک سیمینار کروایا گیا، خدا کے خادم سارے اکٹھے ہوئے، اسے وہاں پر جس طرح میں آج آپ کے ساتھ بیٹی کی اس بہن کی گواہی شیئر کر رہا ہوں، اس نے اس بیٹی کے بارے میں بتایا، اور وہ سب خدا کے خادم خدا کے روح سے بڑھ گئے اور انہوں نے آپس میں مل کر کیا کی؟ یونٹی کی، اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جس طرح اس بیٹی نے اس کلام کو حاصل کرنے کے لیے یہ دکھ سہا ہے، آج سے ہم ایسا نہیں چاہتے کہ کوئی بھی اس کلام کے لیے دکھ کو سہے، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ایک سٹینڈ لینا ہے۔ اور ہم کیا کریں گے؟ خدا کے کلام کو اتنا آسان کر دیں گے کہ وہ ہر گھر میں، ہر ایک گلی میں، ہر ایک شخص کے پاس کیا کرے؟ پہنچا دیا جائے۔ وہاں پہ سٹارٹ ہوتی ہے ایک پرنٹنگ بائبل کا کیا سیٹ اپ سٹارٹ ہوتا ہے۔ پھر وہاں سے سٹارٹ ہوتے ہوتے آج کل بائبل کے اندر کیا کمپلیٹ 140 کیا ہیں بائبل کے پرنٹر ہاؤسز ہیں، جہاں سے بائبل چھپ کر پوری دنیا میں جاتی ہیں۔ اور جہاں کہیں یہ ذکر ہوتا ہے اس خدا کی خادمہ کا، اس خدا کی بندی کا، کیا ہوتا ہے؟ ایک ذکر کیا جاتا ہے کہ میری جون نے کیا کیا ہے، سب پر یہ انفلوئنس کیا ہے، اس نے یہ بتایا ہے کہ خدا کی کلام کی ابھی کتنی ضرورت ہے۔ اس لیے آج دیکھیں کہ آپ کی لائف سے ہر ایک شخص کو کتنا فائدہ ہونا چاہیے یا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی پاورفل چرچ کے ساتھ اٹیچ ہیں، اگر آپ کسی موذاتی چرچ کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو دیکھیں میری لائف کے اندر گواہی کیوں نہیں؟ میں کس طرح لوگوں کو بچا سکتا ہوں؟
میں کس طرح اپنی لائف سے ایونجلزم کر کر لوگوں کو خدا کے پاس لا سکتا ہوں. اس بیٹی نے اپنی گواہی سے آج اس صدی سے لے کر آج 21ویں صدی چل رہی ہے. وہ خدا کا کلام کیا ہے؟ فری سب لوگوں میں بانٹا جاتا ہے. دیکھیں کہ آپ کی کریکٹر سے، آپ کے پرائز سے کون بچایا جائے گا. کیا آپ اپنے گھرانے کو بچا پائے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے بھائی کو سیو کر لیا ہے؟ کیا آپ نے اپنی بہن کو سیو کر لیا؟ کیا آپ نے اپنے شوہر کو بچا لیا؟ کیا آپ نے اپنی بیوی کو بچا لیا؟ کیا پرائز آپ پے کر رہے ہیں؟ کتنی دیر گھٹنوں میں بیٹھتے ہیں؟ کتنی دیر کی پریئر کرتے ہیں؟ کتنی دیر کی فاسٹنگ کرتے ہیں؟ کیا پرائز پے کر رہے ہیں اپنے خاندان کے لیے؟ کیا خدا کے آگے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ خدا آپ کو استعمال کرے؟ اس لیے آج اپنا پرائز پے کریں، اس کلام سے محبت کریں. جس طرح میں نے آپ کے ساتھ داؤد نبی کا ریفرنس جس میں کیا کہتا ہے کہ میرا دل کیا کرے، تیری شریعت کو ماننے میں کیا رہے، کامل رہے، تاکہ میں کیا کروں، شرمندگی کو نہ ٹھاؤں. اگر آپ شریعت کو پیار کریں گے، خدا کے کلام سے پیار کریں گے، خدا آپ سے پیار کرے گا. خدا آپ کو گھوڑے سے اٹھا کر تخت شاہی پر بٹھا دے گا. یہ اس کا وعدہ ہے. اور خدا کا کلام کہتا ہے اس کے سب وعدے کیا ہیں؟ ہاں کے ساتھ ہیں اور وہ سچ ہوتے ہیں. ہاللویہ. آئے جتنوں کے پاس خدا کا پاک کلام ہے، زبور 19 میں سے نکالیے گا. اس کی 7ویں اس کی 8ویں ورس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے. خداوند کی شہادت برحق ہے، نادان کو دانش بخشتی ہے. خداوند کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں. سب کہیں آمین. ہاللویہ. آئے زوردار تالیاں خدا کے کلام کے لیے بجائیے گا. کیا کہتا ہے خدا کا کلام؟ کہتا ہے خداوند کی شریعت کیا ہے؟ کامل ہے. کیا ہے؟ خدا کا کلام بالکل کیا ہے؟ پرفیکٹ ہے. کامل کا مطلب ہر ایک چیز آپ کو خدا کے کلام میں مل جائے گی. آج چاہے وہ تربیت کی بات ہو، چاہے وہ تمیز کی بات ہو، چاہے وہ ویلتھ کمانے کی بات ہو، چاہے وہ ہر ایک چیز فیملی مینج کرنے کی بات ہو، چاہے وہ اپنے گھر کو چلانے کی بات ہو، چاہے وہ کسی چیز میں بڑھنے کی بات ہو، چاہے وہ اپنے کریکٹر کو بنانے کی بات ہو، ہر ایک چیز خدا کا بندہ کہتا ہے خدا کی شریعت کیا ہے؟ کامل ہے. اور ہر ایک کیا ہے؟ اس میں ہر ایک چیز آپ کو کیا کرے گی؟ مل جائے گی. ہر ایک زندگی کی بات آپ کو اس میں کیا مل کرے گی؟ مل جائے گی. اگر گناہ کی لائف ہے تو گناہ ہماری لائف میں کس طرح کام کرتا ہے اس کا بھی بارے میں خدا کے کلام میں سے آپ کو مل جائے گا. اگر آپ ایماندار زندگی جیتے ہیں، شریعت کے مطابق چلتے ہیں، تو اس کے رزلٹس بھی ان کی کیا ہے؟ رزلٹس اور گواہیاں بھی آپ کو کیا ملیں گی؟ مل جائیں گی خدا کے کلام میں سے. اس لیے وہ کہتا ہے تیرا کلام کیا ہے؟ کامل ہے. اور کیا ہے؟ وہ جان کو کیا کرتا ہے؟ بحال. وہ جان کو بحال کرتی ہے. شریعت کیا کرتے ہیں؟ جان کو بحال کرنے کا مطلب، اگر انگلش میں بحال کا مطلب دیکھیں تو کیا ہے؟ ریوائیونگ اس کا مطلب ہے. ریوائیونگ کا مطلب جان کو بحال کرتے، ریوائیونگ سول کرتی ہے. وہ آپ کی سول کو ریوائیو کر کر، ریوائیو اگر انگلش میں اس کے سینونیمز میں جائیں تو وہاں سینونیمز میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ وہ آپ کو ریسٹور کرتی ہے، وہ آپ کی ہیلتھ کو ریسٹور کرتی ہے، وہ آپ کو سکنس سے بچاتی ہے، وہ آپ کو ہر ایک بلیسنگ کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ آپ کو بحال کرتی ہے. اس لیے صرف بحال کا مطلب اتنا نہیں، بحال کا مطلب ہے وہ آپ کو ہر اینگل سے کیا کرے گی؟ وہ آپ کو فروٹفل کرے گی. اگر آپ خدا کے کلام کو کیا کرتے ہیں؟ کامل طریقے کے ساتھ مانتے ہیں. اگر آپ خدا کا دھیان کیا ہے؟ خدا کے کلام پر ہے. اس طرح یشوع نے کہا تھا کہ خدا کا کلام کیا ہے؟ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے رات تو دن کیا ہے؟ تو اس پر دھیان رہے. نہ تو اسے دائیں مڑنا، نہ اسے بائیں مڑنا، کہ تو جہاں کہیں جائے گا تو کیا کرے گا؟ کامیاب ہوگا. اور کیا ہوگا؟ اقبال مند کی رات تجھے نصیب ہوگی. اس لیے خدا کا کلام کیا ہے؟ پرفیکٹ ہے. اس لیے دیکھیں اس کی پرائز جن لوگوں نے اس کے لیے پے کیا ہے، اس لیے ایسے پے نہیں کیا. اس میں کچھ بات ہے. وہ بات خداوند جب اس سے کہا، یسوع مسیح نے کہا کہ کیا کر تم لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، تو شاگردوں نے کیا کہا؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو کیا ہیں یسوع؟ تیرے پاس ہیں. ہم تجھے چھوڑ کر کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی صرف آپ کو یہ خدا کا کلام دے سکتا ہے. آپ کا کریکٹر کو بنا سکتا ہے تو خدا کا کلام بنا سکتا ہے. کوئی بک آپ کو بدل نہیں سکتی، کوئی بک آپ کو چینج نہیں کر سکتی.
لوگ کہتے ہیں یہ بائبل بڑی پرانی ہے، یہ بائبل 2000 سال پرانی ہے، یہ اس سے بھی پرانی ہے، ہم اس سے کیوں پڑھیں، ہم اس کو کیوں سٹڈی کریں؟ اتنی بکس آتی ہیں، ہر ایک کے ریویژنز ہوتی ہے، ہر کوئی اس پہ بیسٹ لکھ دیتا ہے، لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ وہ آج کل بلکہ اب تک کیا ہے؟ وہ یکساں خدا کا کلام ہے، وہ کبھی نہ تبدیل ہونے والا کلام ہے، کیونکہ جو اس میں لکھ دیا گیا ہے وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے ہے، چاہے وہ 2 سال پہلے لوگوں کے لیے ہو یا آج کے لوگوں کے لیے ہو یا ہمارے آنے والے لوگوں کے بعد کے لیے ہو۔ وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کی تربیت کرتا ہے خدا کے دل کے موافق ہونے کے لیے۔ اس لیے کیا تھا؟ داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے کہ کیا کروں؟ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ جب خدا کا کلام آپ کے پاس ہے تو آپ بدی سے نفرت کریں گے، آپ گناہ سے نفرت کریں گے، گناہ کا زور آپ پر نہیں ہوگا۔ جو میرے بھائی، جو میرے یوتھ کے بھائی، جو جوان کہتے ہیں ہم سے یہ کام نہیں ہوتا، ہم سے نشہ چھوٹتا نہیں، ہم بدلنا تو چاہتے ہیں، سوری ٹو سے اگر آج اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو آپ کبھی نہیں بدل پائیں گے۔ اس کے کلام کو سیکھنے کے لیے اگر ایک مریض کو ہاسپٹل چاہیے تو ایک جو بدلنا چاہتا ہے اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو، اس کو کہاں پر ہونا چاہیے؟ اس کو خدا کے گھر میں ہونا چاہیے۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ میں کیا آیا ہوں؟ تندرستوں کے لیے نہیں آیا، لیکن میں کیا آیا ہوں؟ میں گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا کیا تندرست کو طبیب کی ضرورت نہیں، کس کو ہے؟ بیمار کو۔ اگر آپ کسی بھی طرف سے لیک کرتے ہیں تو آپ کو کہاں پر ہونا چاہیے؟ آپ کو خدا کے گھر میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ باہر رہیں گے تو کوئی آپ کو بچا نہیں سکے گا، کوئی آپ کو سیو نہیں کر سکے گا۔ اس لیے آج چرچ کے اندر آپ کو موجود ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا آپ کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، خدا آپ کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، صرف آپ اس کے پاس آئیں، وہ آپ کو مکمل طور پر دھو دے گا، کیونکہ خدا کا کلام کیا ہے؟ کیا لکھا؟ خداوند کی شریعت کیا ہے؟ کامل ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ جان کو بحال کرتی ہے۔ اس لیے آج سب کو ضرورت ہے کس کی؟ ایک وہ خدا کے گھر کی ضرورت، وہاں پہ کیا ہے؟ سچائی کے ساتھ خدا کا کلام آپ کو سنایا جاتا ہے، جہاں پہ آپ کو کریکٹر کے بارے میں بولا جاتا ہے، جہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ غلط چیز چھوڑنی ہے تو پھر آپ خدا کے پسندیدہ ہوں گے۔ اس لیے پھر آپ کو کیا ملے گی؟ خدا کی طرف سے سرفرازی ملے گی، اقبال مندی ملے گی، آپ سکسیسفل ہوں گے، جس چیز کو کیا کریں گے؟ آپ ہاتھ لگائیں گے۔ آگے کیا لکھی؟ خداوند کی شہادتیں برحق ہیں اور نادان کو کیا کرتی ہیں؟ دانش بخشتی ہیں۔ خداوند کی ہر ایک چیز ٹیسٹیمونی، شہادت کا مطلب کیونکہ ہر ایک ٹیسٹیمونیلز یا اس کی گواہیاں کیا ہیں؟ وہ سچی ہیں، اور وہی کیا کرتی ہیں؟ انسان کو عقل بخشتی ہیں، وہی آپ کو حکمت دانائی دے گا۔ جاکہ کلام میں لکھا ہے خداوند کا خوف کیا ہے؟ وہ حکمت کا شروع ہے، اور حکمت پکارتی ہے کہ آؤ مجھے حاصل کرو۔ فہم آپ کو پکارتا ہے تو آؤ مجھے کیا کر؟ تو حاصل کر۔ اس لیے کیا ہے؟ جب آپ خدا کے کلام پر چلنا شروع کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ کو حکمت اور دانائی بھی ملے گی۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ خداوند کے قوانین کیا ہیں؟ راست ہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں۔ راست کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا کلام کیا ہے؟ وہ سچا ہے۔ خدا کا کلام کیا ہے؟ وہ تایا ہوا ہے۔ اور یوب کیا کہتا ہے؟ خداوند میں نے تیرے کلام کو کیا کیا ہے؟ ضروری باتوں سے بھی کیا کیا ہے؟ ذخیرہ کر لیا ہے۔ اس لیے وہ جانتے تھے خدا کی سچائی کو، وہ خدا کے کلام کی باتوں کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ خداوند کے کلام کو لیتے اسے نوش کر لیتے ہیں، اسے پی لیتے، اسے کھا جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ تاکہ کیا رہے؟ ان سے ان کو کیا ملے؟ فرحت۔ فرحت کا مطلب کیا ہے؟ ان کو جوئے ملے، ان کو کیا ملے؟ ان کو خوشی ملے، ان کو دل کو کیا ملے؟ سکون ملے، پیس ملے۔ دنیا میں کوئی چیز آپ کو اطمینان نہیں دے سکتی۔ کوئی بکس آپ سائیکولوجسٹ کی پڑھ لیں، آپ کوئی بکس بھی اٹھا لیں، لوگ کہتے ہیں یہ کتاب پڑھ، یہ پڑھ، تیرا اسے ذہن بدل جائے گا، تیری سے سوچ بدل جائے گی۔ کوئی کتاب نہیں بدل سکتی، کیونکہ کیا ہے؟ صرف فرحت اور صرف خوشی کیا ہے؟ اس کلام کے اندر ہے۔ وہ کلام کیا ہے؟ وہ میرا اور آپ کا یسوع کیا ہے؟ وہ کلام ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کیا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا، وہ کلام کیا تھا؟ خدا کے ساتھ تھا، وہ کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا کہ باپ کے اکلوتے بیٹے کا۔ وہ اکلوتا بیٹا ہی تو کلام ہے، اسی کو آپ کو ماننا ہے، اسی پر آپ کو ایمان لانا ہے۔ وہ کہتا ہے بوجھ کے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں کیا کروں گا؟ میں تمہیں آرام دوں گا۔
اپنا جوا، اپنا بوجھ مجھے دے دو اور میرا بوجھ لے لو، کیونکہ میرا بوجھ کیا ہے؟ ہلکا ہے، اور میرا جوا کیا ہے؟ ملائم ہے۔ وہ کہتا تو بھی بیماری کو مجھے دے دے، تو اپنی غربت کو مجھے دے دے، تو اپنا سب کچھ مجھے دے دے، اور میں تجھے کیا کروں گا؟ میں تجھے خوشی دوں گا، میں تجھے بحال کروں گا، میں تجھے اٹھا کرا کروں گا۔ خدا کا کلام زبور 23 کہتا ہے خداوند میرا کیا ہے؟ مجھے کمی نہ ہوگی۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ میری جان کو کیا کرتا ہے؟ بحال کرتا ہے، اور وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں پر لے جاتا ہے۔ ہری ہری چراگاہوں کا مطلب کیا ہے؟ انگلش میں پڑھیں اس کا مطلب کیا ہے؟ میڈوز۔ میڈوز کا مطلب کیا ہے؟ جہاں پر ابھی تازہ تازہ بارش ہوتی ہے اور ایک ہریالی والی گھاس، ایک بالکل فریش گھاس ایک نکلتی ہے، اور کیا لگتا ہے؟ اور اس کو دیکھ کر انسان کو کیا ملتی ہے؟ خوشی اور راحت ملتی ہے۔ وہ ویلی کے درمیان کی ایک خوبصورت کیا ہوتی ہے؟ وہ جگہ ہوتی ہے۔ وہ ویلی کا ذکر یاد آیا جب ہم کشمیر گئے تھے، جب ہم اس پہاڑ پر گئے ببلون سے اوپر، وہاں پہ سیم ویلی یہی تھی، کیا تھی؟ ہری ہری گھاس تھی وہاں پر، اور جانور کیا تھے؟ وہاں پہ چڑھ رہے تھے، اور ایسا تھا جیسے آنکھوں کے لیے، آپ کے لیے کیا ہو؟ ایک راحت ہو، آپ کو احساس ہو کہ خدا کی سب بلیسنگز کیا ہیں؟ یہاں پر موجود ہیں۔ اس لیے داؤد کہتا ہے کیا ہے؟ وہ میری جان کو کیا کرے گا؟ بحال کرے گا، اور مجھے ہری ہری چراگاہوں پر لے جائے گا۔ وہ کہتا ہے خواہ موت کی سایہ کی وادی سے میرا کیا ہو؟ گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ کیا ہے؟ تو میرے ساتھ ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ تو نے میرے سر پر کیا کیا ہے؟ تیل ملا ہے۔ کون سا تیل سے ملا ہے؟ اپنے کلام کا تیل، اپنے کلام کا مسح، اپنے کلام کی انوائنٹنگ اپنی پریزنس کے سر کے اوپر رکھی ہے۔ وہ کہتا ہے اس لیے مجھے کیا ہے؟ میرا پیالہ کیا ہوتا ہے؟ لبریز ہوتا ہے۔ اس لیے میں تیرے کلام کو ماننا ہے۔ میرا پیالہ کیا صرف میری بلیسنگز میرے تک کی محدود نہیں، بلکہ میں ان سب کو کیا کروں گا؟ بلیس کروں گا۔ میں ان سب کو کھانے کے لیے، ان سب کو دینے کے لیے میرے ساتھ پاس کیا ہے؟ میرے پاس کیا ہے؟ فراغ سے ہے۔ اس لیے میرا پیالہ کیا ہوتا ہے؟ لبریز ہوتا ہے۔ میرا پیالہ کیا ہے؟ اوور فلو ہے۔ میری انوائنٹنگ کیا ہے؟ اوور فلو ہے۔ اس لیے کیا ہے؟ خدا نے مجھے بادشاہ بنایا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اس لیے کیا ہے؟ میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تم کیا ہے؟ میرے ساتھ ہے۔ تم نے میرے سر پر تیل ملا ہے، اور میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ اور کیا ہے؟ بلائی اور رحمت کیا ہے؟ میرے ساتھ ساتھ رہے گی، اور میں کیا کروں گا؟ ہمیشہ خدا کے گھر میں کیا کروں گا؟ سکونت کروں گا۔ This is your true place۔ خدا کا گھر آپ کی کیا ہے؟ اصلی جگہ ہے۔ خدا کا گھر کیا ہے؟ آپ کا ریئل ہوم ہے، جہاں پر آپ اس کی پریزنس میں رہ کر کیا کرنا ہے؟ اپنے تیل کو، اپنے مسا کو، اپنے انوائنٹنگ کو بڑھانا ہے۔ اور پھر کیا خدا کا کلام کہتا ہے کہ تیری شریعت کیا ہے؟ کامل ہے، جو کیا کرتی ہے؟ میری جان کو بحال کرتی ہے۔ تیری شہادتیں کیا ہے؟ وہ سچی اور صادقت ہے، جو مجھے دانش مند بناتی ہے۔ یہ ہے خدا کا کلام، اس کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے۔ شریعت کا ایک ریفرنس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، خاص طور نوجوانوں اس کو اپنے دل میں تھام کر رکھیے گا، اس کو اس پر قائم رہیں، اور دوسروں کو بھی بتائیں اس کے بارے میں۔ پہلا تimotheus پہلا باب، اس کی 8ویں سے 11ویں آیت میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے پہلا تimotheus اس کا پہلا باب اس کی 8ویں آیت سے، مگر ہم جانتے ہیں کہ شریعت اچھی ہے، بیشتر کہ کوئی اسے شریعت کے طور پر کیا کرے؟ کام میں لائے۔ محض سننا نہیں کلام کو۔ یعقوب کے خط میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جو کلام کو محض سنتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا، اس کو مرر کی طرح لیں اور اپنے آپ کو چیک کریں میں کس طرح خدا کے ساتھ چلتا ہوں۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ شریعت کیا ہے؟ اچھی ہے، بیشتر کوئی اسے شریعت کے طور پر کام میں لائے، یعنی یہ سمجھ کر کہ شریعت راست بازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی، بلکہ بے شرع اور سرکش لوگوں اور بے دینوں اور گناہ گاروں اور ناپاکوں اور رنجوں اور ماں باپ کے قاتلوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور لونڈے بازوں اور برہودہ فروشوں اور جھوٹوں اور جھوٹی قسم کھانے والوں اور ان کے سوا صحیح تعلیم کے اور برخلاف کام کرنے والوں کے واسطے ہے۔
یہ خدا مبارک کے جلال کی اس خوشخبری کے موافق ہے جو میرے سپرد ہوئی. سب کہیں آمین. خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ شریعت اچھی تو ہے، کیا کرتے ہیں اگر ہم اسے کام میں لاتے ہیں، اگر خدا کا کلام سن کر اس پر عمل نہیں کرتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. کن کے لیے شریعت ہے؟ راست بازوں کے لیے اس نے کہا شریعت نہیں. شریعت ان کے لیے ہے جو آج اپنے گناہوں میں کیا کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. خدا کے کلام میں کیا لکھا؟ دوسرا پترس پہلا باب، وہاں پہ آپ پڑھتے ہیں، وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ خدا کا کلام پترس کہتا ہے اگر یہ باتیں تمہارے اندر ہیں تو یہ کیا ہے، اس لیے اگر تمہیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو مسیح یسوع میں کو پہچاننے میں کیا ہے، یہ تمہارے لیے بیکار اور بے پھل نہیں ہے. اگر کوئی نیک کام یا اچھے کام کرتا ہے وہ اس کو بڑھاتا جاتا ہے جو شریعت کے مطابق ہے، تو ان میں یہ چیز بے فائدہ نہیں ہے. وہ کیا کریں گے؟ خدا کی قربت کو، خدا کی سمجھ کو اور جان لیں گے. لیکن جو شخص کیا کرتے ہیں، جو اپنی زندگی گناہ کے اندر گزارتے ہیں، ان کے لیے خدا کا کلام ہے. وہ خدا کا کلام کیا ہے؟ انہیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے. انہیں اپنے آپ کو، خدا کی شریعت کیا ہے؟ کامل ہے. وہ جان کو کیا کرتی ہے؟ وہ بحال کرتی ہے. اس کو بحال کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہر قسم کے گناہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. یہ ورڈز آپ اپنے دل کے اندر رکھ لیں، اس کو پڑھیں، جا کر نوجوان پڑھیں، اس کو شیئر کریں. یہ ہر کوالٹی جس کے اندر ہے، اس کو ضرورت ہے، وہ کیا کرے؟ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، تاکہ کیا کرے؟ خدا آپ پر اپنا فضل کرے، خدا آپ پر اپنا رحم کرے، اور کیا آپ کو توفیق بخشے کہ آپ اس کے کلام پر چلیں، اور وہ آپ کی روح کو کیا کرے؟ بحال کر دے. خدا کا روح آپ کو کیا کرے؟ بحال کر دے. یہ کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ سب کو کیا کرنا ہے؟ کرنا ہے. پھر آپ کی جان بحال ہوگی، پھر بلیسنگز آپ کا پیچھا کریں گی. نوجوان کامیاب ہوں گے جو آپ کی جنریشنز بلیسنگ نہیں لے پائیں، نیکسٹ جنریشنز کی بلیسنگ وہ آپ کی ہے. آپ کی جنریشنز آپ کے ساتھ سٹینڈ ہوں گی اور آپ کو کیا کریں گی؟ آپ کی بلیسنگ کو برومند کرنے میں کیا ہوں گی؟ آپ کی مددگار ہوں گی. خدا آپ کو بلیس کرے گا جس طرح اس نے ابراہیم کو، یعقوب کو، اسحاق کو بلیس کیا، اور کہ سب کیا کی نسلوں کو کیا کیا؟ اس نے برکت دی.